दोस्तों, पहले के ज़माने में एक बादशाह था। एक मर्तबा बादशाह अपने वजीरों के साथ सैर के लिए निकला। जंगल के करीब डेरे डाले गए। जब खाने का वक्त हुआ तो दस्तरखान बिछाया गया। इतने में बादशाह ने देखा कि एक बहुत बड़ी दरख्त पर एक बंदर बैठा हुआ सब कुछ खामोशी के साथ देख रहा है। बंदरों वाली कोई भी हरकत नहीं थी। बादशाह ने कहा, थोड़ा सा खाना इस बंदर के सामने भी डाल दो। नौकरों ने थोड़ा सा खाना उस बंदर के सामने भी डाल दिया। बंदर पेड़ से नीचे उतर कर आता है और एक ठेकरी लेकर कोयले से कुछ लिखता है और फिर बंदर ने वो ठेकरी बादशाह को दे दी। ठेकरी पर लिखा हुआ था, मैं ऐसे खाने नहीं खाऊंगा, बल्कि जैसा दस्तरखान बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा ही मेरे लिए भी लगाया जाए। बादशाह को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया कि उसके लिए भी एक ऐसा ही दस्तरखान लगाओ जैसा कि मेरे लिए लगाया गया है। उसके बाद बंदर दरख्त से नीचे उतर कर आया और खाना खाकर फिर से ऊपर चढ़ गया। अचानक आसमान पर काले रंग के बादल छा गए। नौकरों ने जल्दी जल्दी सारा सामान समेटा। बादशाह ने नौकरों से कहा कि एक डांट का टुकड़ा बंदर के सामने रख दो, कहीं वो भीग ना जाए। नौकरों ने टाट का टुकड़ा बंदर के पास लाकर रख दिया। बंदर ने फिर कुछ ठेकरी पर लिखा और बादशाह को दे दिया। उस पर लिखा हुआ था, जैसा खेमा बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा ही खेमा मेरे लिए भी लगाया जाए। तब बादशाह के कहने पर वैसा ही खेमा बंदर के लिए भी लगाया गया। इतने में बारिश शुरू हो गई। वो बंदर दरख्त से नीचे उतरकर अपने खेमे के अंदर चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह जब वापस जाने लगा तो बादशाह ने नौकरों से कहा कि जाओ उस बंदर से पूछ कर आओ क्या वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। तो बंदर ने फिर ठेकरी पर कुछ लिखा कि जैसा हाथी बादशाह के लिए तैयार किया गया है वैसा ही हाथी मेरे लिए भी तैयार किया जाए, तब मैं जाऊंगा। बादशाह बंदर के अंदर दिलचस्पी लेने लगा और उसके लिए भी अपने जैसी सवारी तैयार करवाई। जब महल के पास पहुंचे तो बादशाह ने हुक्म दिया कि जो खेमे नौकरों के लिए है उनमें से एक खेमा बंदर को भी दे दिया जाए। लेकिन बंदर ने फिर से लिख कर दिया, जैसा महल बादशाह के लिए है वैसा महल मेरे लिए भी बनवाया जाए, फिर मैं वहाँ पर रहूंगा, वरना मैं वापस जंगल में चला जाऊंगा। बादशाह के पास एक और भी महल था जहाँ वो बहुत कम आया जाया करता था। वो महल बंदर को दे दिया गया। बादशाह के बीवी और नौकरों को बंदर से बहुत ज्यादा चिढ़ हो गई। इधर बंदर ने बादशाह की महल में भी आना जाना शुरू कर दिया। बंदर मुकदमे बहुत गौर से सुनता। जब बादशाह कोई गलत फैसला लेने वाला होता तो बंदर बादशाह के हाथ से फौरन कागज लेकर फाड़ देता और कलम से सही फैसला लिखकर बादशाह के हाथ में दे दिया करता था। शुरू में तो बादशाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन फिर बादशाह समझ गया कि बंदर की वजह से वो बहुत सारी गलतियों से बच गया है। उस बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी से दिलो जान से ज्यादा मोहब्बत करता था। बंदर को देखने का शौक बादशाह की बेटी को भी पैदा हो गया। एक दिन शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बंदर को देखने के लिए आई। जब बंदर ने शहजादी को देखा तो देखकर वो घूरने लगा। शहजादी बंदर के डर से महल के अंदर भाग गई और उसके बाद से ये होने लगा कि शहजादी जब भी संवर कर अपना चेहरा आईने में देखती तो पीछे से बंदर का चेहरा नजर आ जाता। पता नहीं कैसे बंदर उसके कमरे में घुस जाता। एक दिन बंदर ने पर्ची में कुछ लिखकर शहजादी के हाथ में थमाया। उस पर्ची में लिखा हुआ था, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? यकीन करो मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हूँ। शहजादी जानती थी कि यह तहजीबमंद बंदर है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। धीरे धीरे शहजादी को बंदर से हमदर्दी हो गई। जब यह बात बादशाह तक पहुँची तो उसे यह बात अच्छी ना लगी कि बंदर उसकी बेटी के कमरे में आता जाता है। बादशाह अगले दिन बंदर से मिलने के लिए उसके पास आया। बंदर महल में मौजूद था। बादशाह कहने लगा कि देखो मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हारी हर बात को माना, तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा दिया। शायद दूसरा कोई बादशाह तुम्हारे साथ ऐसा ना करता और अब तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया। ये बात मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी। उससे पहले कि मैं कुछ सख्त कदम उठाऊं तू बाज आ जा। बंदर झट से महल से कागज और कलम लेकर आया और कुछ लिखकर बादशाह को दे दिया। उसमें लिखा हुआ था, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। बादशाह तो यह पढ़कर हक्का बक्का रह गया कि अपनी फूल जैसी शहजादी की शादी इस बंदर से तो
کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسا تو میری زندگی میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ بندر نے لپک کر بادشاہ کی کمر سے تلوار نکالی اور دوسرے ہاتھ سے لکھا کہ اگر ایسا آپ کی زندگی میں نہیں ہو سکتا تو مرنے کے لیے تیار ہو جائیے، میں آپ کو مار کر آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا۔ آپ میرے محسن ہیں، آپ نے مجھے اس محل میں رکھا، میرے کھانے پینے کا انتظام کیا، میں آپ کو مار کر اپنے ہاتھ آپ کے خون سے رنگنا نہیں چاہتا۔ بادشاہ نے اپنی موت کو سامنے دیکھا تو کہنے لگا اچھا مجھے تھوڑا سوچنے کا موقع دو۔ بادشاہ اپنے محل واپس آ گیا۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوا، ایک طرف بیٹی تھی اور دوسری طرف اس کی اپنی جان۔ ساری رات ٹہلتے ہوئے اس نے پریشانی میں گزار دی، لیکن اپنی بیوی کو اس نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ جانتا تھا کہ بیوی کو جیسے ہی پتا چلے گا وہ سارا محل اپنے سر پر اٹھا لے گی۔ صبح ہونے تک بادشاہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اپنی جان دے دے گا، لیکن اپنی بیٹی کی شادی بندر سے کبھی نہیں کرے گا۔ وہ کچھ نصیحتیں کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے پاس گیا کہ بیٹی کل کو اگر میرے کچھ ہو جائے تو تمہیں اپنی ماں کو کیسے دیکھنا ہے اور سلطنت کو کیسے سنبھالنا ہے۔ شہزادی نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا ابا جان یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر میں برکت عطا کرے۔ بادشاہ نے کہا میری بیٹی وہ بندر میرے بھی پیچھے پڑ گیا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ میں اس کی شادی تم سے کرا دوں ورنہ وہ مجھے جان سے مار دے گا، لیکن یہ تو ناممکن ہے، میں تمہاری شادی اس سے بھلا کیسے کر سکتا ہوں؟ تمہاری ماں نے اس کے قتل کے کئی بار منصوبے کیے لیکن وہ ہمیشہ ناکام رہی، وہ بندر آج بھی زندہ پھرتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ میں جا کر بندر کو صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ میں تمہاری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کبھی نہیں کر سکتا، اس کے بعد شاید وہ مجھے مار دے۔ تم اپنی ماں کے ساتھ تہ خانے میں جا کر چھپ جانا اور اس وقت تک باہر نہ نکلنا جب تک کہ وہ بندر یہاں سے چلا نہ جائے۔ شہزادی نے کہا کہ ابا آپ کی جان اتنی بیکار تو نہیں، آپ میرے والد ہی نہیں بلکہ اس سلطنت کے بادشاہ بھی ہیں، آپ جا کر بندر سے میرے رشتے کے لیے ہاں کر دیجئے۔ آخرکار شہزادی نے جیسے تیسے اپنے باپ کو منا ہی لیا۔ بادشاہ نے بندر کو اپنی رضامندی بتائی اور بندر نے کہا آپ شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ملکہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی اس نے سارا محل اپنے سر پر اٹھا لیا۔ نکاح والے دن بادشاہ نے ملکہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور شہزادی کا نکاح اس بندر کے ساتھ کروا دیا۔ شہزادی بندر کے محل میں چلی گئی۔ اگلے دن جب شہزادی محل واپس آئی تو بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ ملکہ نے جب یہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ ملکہ بولی بیٹی تو اس بندر کے ساتھ خوش ہے؟ شہزادی بولی ہاں میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں۔ شہزادی دن میں اپنے باپ کے محل میں رہتی اور رات کے وقت وہ بندر کے پاس اس کے محل میں چلی جاتی ہے۔ ایک بار رات کے وقت ملکہ نے نوکرانیوں والا لباس پہنا اور بندر کے محل میں چلی گئی۔ شہزادی کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ملکہ نے دونوں کی باتیں سننی شروع کی۔ اندر سے کسی مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ ملکہ نے تالے کے سوراخ سے اندر جھانکا تو دیکھا شہزادی ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت نوجوان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ شہزادی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ حیران رہ گئی اور سوچنے لگی اچھا تو یہ بات ہے، تبھی تو میں کہوں کہ میری بیٹی بھلا اس بندر کے ساتھ اتنا زیادہ خوش کیسے رہ سکتی ہے۔ اب ملکہ وہاں سے پلٹ کر جانے لگی۔ اس کو ایک طرف بندر کی کھال پڑی ہوئی نظر آئی۔ ملکہ سوچنے لگی اتنی موٹی کھال بندروں والی یہ اپنے اوپر پہن کر بھلا کیوں رکھتا ہے اور بندر بنا کیوں پھرتا ہے؟ اگر میں اس کھال کو جلا دوں تو پھر یہ کبھی بھی بندر نہیں بنے گا۔ یہ سوچ کر وہ بندر کی کھال اٹھا کر اپنی محل لے کر آتی ہے اور اس کھال کو آگ لگا دیتی ہے۔ ادھر ملکہ نے بندر کی کھال کو آگ لگائی، ادھر شہزادے کو جلن محسوس ہونے لگی۔ شہزادہ بچاؤ بچاؤ کر کے غائب ہو گیا۔ حیران کن شہزادی اپنے والد کے محل میں واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے والدہ نے بندر کی کھال کو آگ لگا دی تھی۔ شہزادی نے جلدی جلدی سے وہ آگ بجھائی۔ شہزادی کو پتا چل گیا کہ اس کی ماں کا یہ کارنامہ ہے۔ وہ رو رو کر کہنے لگی اے اماں جان آپ نے میرا سہاگ اجاڑ دیا، آخر آپ کی کیا دشمنی تھی مجھ سے؟ اس کے ماں نے کہا بیٹی مجھے کیا پتا تھا، میں نے تو سوچا کہ وہ بندر والی کھال اگر جلا دوں گی تو وہ بالکل نوجوان کی طرح میرا جمائے راجہ بنا رہے گا۔ شہزادی نے کہا امی جان میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، اب آپ کو ٹھنڈک پڑ گئی۔ ماں شہزادی کی تمام باتیں سن کر پریشان تھی۔ جب بادشاہ کو پتا چلا تو بادشاہ نے نوکروں کو بھیجا لیکن کہیں سے بھی بندر کی کوئی خبر نہ ملی۔
اب شہزادی نے جوگن والے کپڑے پہن لیے اور شہزادے کے تلاش میں نکل گئی۔ جنگل جنگل، صحرا صحرا، وہ بھٹکتی پھرتی، اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ شہزادی کا رنگ پوری طرح سے بدل گیا۔ ایک رات شہزادی جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پیڑ کے اوپر چکور بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ شہزادی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ چکور دراصل ایک پرندہ ہوتا ہے۔ چکوری نے چکورین سے کہا، کیا بات ہے چکورے، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ چکورے نے کہا، کیا بتاؤں، یہاں سے یورپ کی طرف ایک شہزادہ ہے، میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں، اور شہزادے کی تلاش میں نکل گئی۔ جنگل جنگل، صحرا صحرا، وہ بھٹکتی پھرتی، اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ شہزادی کا رنگ پوری طرح سے بدل گیا۔ ایک رات شہزادی جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پیڑ کے اوپر چکور اور چکوری بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ شہزادی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ چکور دراصل ایک پرندہ ہوتا ہے۔ چکورے نے چکوری سے کہا، کیا بات ہے چکورے، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ چکورے نے کہا، کیا بتاؤں، یہاں سے یورپ کی طرف ایک شہزادہ ہے، میں اس کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہوں۔ اس کے سارے جسم پر بڑے بڑے اوڑے پڑے ہوئے ہیں اور وہ بول بھی نہیں سکتے۔ سارے طبیب اور حکیم اس کا علاج کر کر کے ہار گئے ہیں، کوئی بھی علاج اس کا کام نہیں آ رہا ہے۔ چکوری نے پوچھا، شہزادے کی حالت بھلا ایسے کیسے ہو گئی؟ چکورے نے کہا، کسی ظالم نے شہزادے کو جلا کر مارنے کی کوشش کی تھی۔ شہزادے کی جان تو بچ گئی لیکن اس کا سارا جسم جل گیا ہے۔ چکورے نے کہا، اے چکوری، کیا ہمارے شہزادے کا دکھ، کیا ہمارے شہزادے کا کوئی اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی شادی کچھ دنوں کے بعد ہونے والی تھی، لیکن اس کو کسی نے قتل کر ڈالا تھا۔ قاتل کون تھا یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کے والدین پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ دوستو، موت برحق ہے، لیکن ایسی موت کا تصور بھی انسان کو کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کچھ وقت بعد اس کی شادی تھی اور شادی سے پہلے ہی کسی نے اسے قتل کر دیا تھا۔ دوسرے نوجوان کا نام شہر بہت ہی زیادہ جو شاکر کا دوست تھا، شام کے سائے ڈھل رہے تھے، مغرب کے بعد میت کو دفنانا تھا۔ عامر کہنے لگا، کتنا خوفناک ہوتا ہے نا قبرستان، زندہ انسان تو ایک پل بھی رات کو یہاں اکیلے نہیں رہ سکتا، مردوں کی ہمت ہے۔ بھائی شاکر نے اسے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، مردوں کی ہمت ہے بھائی۔ شاکر نے اسے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، ہمت والی کیا بات کرتے ہو، تم بھی عجیب ہانکتے ہو۔ اس کے بعد عامر اپنے موبائل کے میسج چیک کرنے لگا۔ اتنی دیر میں گورکن نے قبر تیار کر کے کہا، لو بچوں، قبر تو تیار ہے، جب میت آ جائے تو آواز دے دینا، میں ذرا جھوپڑی میں آرام کرنے جا رہا ہوں۔ شاکر قبر کے پاس آیا اور اس میں جھانکنے لگا۔ اتنے میں عامر اس کے پیچھے آیا اور عجیب باتیں کرنے لگا، تو شاکر نے کہا، فضول سوال بند کرو۔ عامر چپ ہو کر قبر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں اس کے موبائل پر میسج آیا، موبائل وائبریٹ ہو کر پھسل کر قبر میں گر گیا۔ یہ دیکھ کر شاکر بوکھلا گیا کہ تم سے کوئی تو ڈھنگ کا کام نہیں ہو سکتا۔ عامر نے کہا، اب اس میں میرا کیا قصور ہے یار، غلطی سے گر گیا، چلو نکالنے میں اب میری مدد کرو، میں اندر کودتا ہوں، باہر نکلنے میں میری مدد کرنا۔ اس کے بعد وہ چھلانگ لگا کر قبر میں چلا گیا، موبائل صاف کیا اور شاکر کی طرف ہاتھ بڑھایا اور قبر سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر عامر بولا، یار شاکر، میں ایک بات سوچ رہا ہوں، جیسے پتہ نہیں کتنی ضروری بات کہنے والا ہو۔ شاکر نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ عامر نے کہا، اگر میت کے ساتھ موبائل رکھ دیا جائے؟ یہ سن کر شاکر اسے گھورنے لگا۔ اس نے ایک دم بات کو سنبھالا اور کہا، اچھا میں بات کو دوسرے رخ پر سمجھاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر موبائل کو اندر لے کر میں لیٹ جاؤں اور تم اوپر سے قبر بند کر دو تو جانے پھر سگنل آئیں گے یا نہیں؟ شاکر نے کہا، ایسا تجربہ تم خود کر کے دیکھ لینا، ابھی میرا دماغ مت کھاؤ۔ شاکر نے موبائل نکالا اور گھر کال کر کے پوچھنے لگا کہ جنازہ کب تک آئے گا؟
بات کرتے کرتے جب وہ تھوڑا رو پڑا اور پتھر کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ عامر وہی کھڑا کچھ سوچوں میں گم تھا۔ شاکر نے جب کال بند کی تو عامر کہنے لگا کیا تم بھاری سلے اٹھا لوگے؟ دوستو ہم یہاں آپ کو بتا دیں کہ سل سے قبر کو بند کیا جاتا ہے۔ شاکر کافی صحت مند تھا اور جم بھی جاتا تھا۔ اس نے کہا ہاں میں اٹھا سکتا ہوں۔ تو عامر بولا پھر یوں کرو کہ میں اندر لیٹتا ہوں، تم یہ اوپر رکھ دینا، میں تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ شاکر اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ اس نے عامر کو دیکھا اور کہا بس کرو عامر، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، تم کچھ زیادہ ہی حد سے بڑھ جاتے ہو۔ عامر قبر میں جھانکتا رہا اور بولا ارے کبھی تو میری بات سمجھا کرو شاکر، میری جان جب تک جنازہ نہیں آتا ہم یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ عامر نے اس کے سامنے آ کر اس کے گلے میں اپنے دونوں بازو ڈالے اور منانے کی کوشش کی۔ شاکر نے کہا بس کرو یار۔ عامر بولا یار دیکھو 5 منٹ کی تو بات ہے، میری خاطر مان جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی شرارت نہیں کروں گا۔ عامر جانتا تھا کہ شاکر زیادہ دیر تک انکار نہ کر سکے اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ کچھ منٹوں کے بعد وہ مان گیا اور بولا دیکھو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، عامر کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے اور کوئی بھی آ سکتا ہے، یہ سب مذاق نہیں ہے، پھر بہت ڈانٹ پڑے گی ہم دونوں کو۔ ارے کچھ نہیں ہوتا شاکر، بس چند منٹ کی تو بات ہے۔ پھر ان دونوں نے سیلے اٹھا کر قبر پر رکھنا شروع کر دی۔ 3 سیلے رکھ دی، چوتھی وہ قریب لے آئے۔ عامر بہت پرجوش تھا، اب میں اندر جاتا ہوں، تم یہ اٹھا کر اوپر رکھ دینا۔ اس کے بعد عامر جلدی سے قبر میں اتر گیا۔ ادھر ادھر دیکھ کر اس نے چوتھی سیل اٹھائی اور اس کا خیال تھا کہ زیادہ وزنی نہیں ہوگی، مگر اکیلے اٹھاتے ہوئے اس کو تو پسینہ آ گیا۔ قبر کو ڈھانپ کر کچھ سیکنڈ اس نے سانس لی اور موبائل نکال کر عامر کے موبائل پر میسج کیا سناؤ مردے صاحب آخری آرام گاہ کیسی لگ رہی ہے؟ اس کے بعد کیونکہ وہ طبیب کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی۔ شہزادی نے کہا میری ماں بھی آپ کے دشمن نہیں تھی۔ جب میری ماں نے آپ کو انسان بنا ہوا دیکھا تو اس نے بندر کی کھال کو جلا دیا تاکہ آپ دوبارہ بندر نہ بنیں۔ شہزادی بولی غلطی آپ کی بھی ہے، آپ نے کبھی بھی بندر بننے کی وجہ بتائی ہی نہیں، ورنہ میں اس کھال کو اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کے ساتھ رکھ دیتی۔ دراصل مجھے یہ ساری باتیں بتانے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے، میں شکار کرنے کے لیے نکلا اور میرے ساتھ نوکر بھی تھے۔ جنگل میں مجھے ایک ہرن نظر آیا، میں نے اس پر تیر چلایا، وہ ہرن میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور میں اس ہرن کی تلاش میں نکلا۔ میں اتنا آگے نکل گیا کہ میرے ساتھ جو لوگ تھے وہ سب کے سب پیچھے رہ گئے۔ میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ صحرا کے پاس ایک بیٹھے ہوئے تھے، ان کے قریب ایک 10-12 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بزرگ رو رہے تھے، اس بچے کی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ بزرگ رو رو کر اس شخص کو بد دعائیں دے رہا تھا جس نے اس بچے کی ٹانگ پر تیر مارا تھا۔ مجھے دیکھ کر بزرگ نے کہا تم انسان ہو یا بندر، تمیز تو تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری۔ یہ ان کے کہنے کی دیری تھی، میں فوراً انسان سے بندر کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اب جنگل جنگل بھٹکتا پھرے گا، تجھے کہیں بھی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ ان کی بد دعا سے اور اپنی حالت سے اتنا پریشان ہوا، میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے، رو رو کر ان سے معافی مانگنے لگا۔ میری اسی حالت کو دیکھ کر اس بچے کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے اپنے دادا سے کہا دادا جان، جب انسان اپنی غلطی کو مان لے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے معاف کر دیں۔ لڑکے نے جب بہت زیادہ بزرگ سے کہا کہ دیکھ اس سے سیکھ، تو نے اس کے ساتھ کیا کیا اور یہ تیری بھلائی مانگ رہا ہے۔ خیر میں اپنی بد دعا تو واپس نہیں لے سکتا لیکن اسے کم کر سکتا ہوں۔ سال بھر تو بندر ہی رہے گا، جب کوئی لڑکی تجھ سے ہمدردی کرتے ہوئے شادی کے لیے تیار ہو جائے گی تب تو اپنی اصلی حالت میں واپس لوٹ آئے گا۔ اگر 1 سال سے پہلے تیری شادی ہو گئی، صرف اپنی بیوی کے ساتھ ہی تو انسان کی شکل میں آ سکے گا۔ مجبور ہو کر میں وہاں سے آ گیا، میں واپس اپنے محل بھی نہیں جا سکتا تھا اور میرا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ 6 مہینوں تک
میں جنگل میں پھرتا رہا اور بھٹکتا رہا کہ اس کے بعد میری ملاقات تمہارے والد کے ساتھ جنگل میں ہو گئی، جو مجھے وہاں سے اپنے ساتھ محل میں لے کر آ گئے۔ پھر بادشاہ نے تمہاری شادی مجھ سے کرا دی اور آگے کی ساری باتیں تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ شہزادے کی یہ بات ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ ملکہ اور بادشاہ نے ساری گفتگو سن لی، اور پھر ملکہ شہزادے سے معافی مانگی اور شہزادے نے ملکہ کو معاف کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹا اب تم میرے پاس رہو گے۔ شہزادے نے کہا، ابھی تو مجھے اپنے دلہن کو لے کر اپنے محل پر جانا ہے اپنے والد سے ملوانے کے لیے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کا ہاتھ بٹانے ضرور آتا رہوں گا۔ اور اس کے بعد شہزادہ اپنی دلہن کو ساتھ لے کر اپنے والد کے پاس چلا گیا، اور پھر دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی کو گزارنے لگے۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے، اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔